लाश, लड़की और गुफ के गुनाहगार किस्त नंबर 10। क्या ये शक किया जा सकता है कि मुमताज़ अगर कत्ल हुई है तो इसमें उसकी माँ भी शामिल होगी? नहीं, मुनव्वर ने जवाब दिया, वो ऐसी बदमाश औरत नहीं। अगर वो ऐसी होती तो अपने खामद को कभी का ठिकाने लगा चुकी होती। 4-5 मरतबा वो तन्हाई में मेरे आगे रो पड़ी और कहने लगी कि मजबूर होकर तुम्हारे साथ ये खेल खेल लेती हूँ, लेकिन बाद में अपने आप पर लानत भेजती हूँ। फिर भी जब देखती हूँ कि तुम्हारा दिल किसी और औरत के साथ है तो मुझे गुस्सा आता है और दिल में इसके सिवा कुछ नहीं आता कि तुम्हें अपने सीने में डालकर छुपा लूँ। थानेदार इस तरह बयान नहीं लिया करते जिस तरह मैं ले रहा था। जज्बाती बातों के साथ मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए था। यह तो मैंने कहानी पढ़ने वालों की दिलचस्पी के लिए मुनव्वर के बयान का ये हिस्सा भी लिख दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंसानी फितरत जब प्यासी होती है तो किस सतह तक पहुँच जाती है। मुनव्वर को मुमताज़ की माँ जो अच्छी लगती थी, एक उसका नफ्सियाती मामला है। उसे इस औरत के प्यार में माँ नज़र आती थी। नफ्सियात की रूह से माँ के प्यार का प्यासा आदमी अगर नाजायज़ दोस्ती का ख्वाहिशमंद होगा तो अपने से बड़ी औरत को पसंद करेगा। देखो मुनव्वर, मैंने उसे कहा, तुम गांव चले जाओ, वहाँ बहुत से लोगों को पता चल चुका होगा कि तुम्हें थाने बुलाया गया था। वो तुमसे पूछेंगे, मुमताज़ की माँ और उसके भाई तो ज़रूर पूछेंगे। उन्हें गोल मोल सा जवाब दे देना। मेरे और तुम्हारे दरमियान जो बातें हुई हैं ये किसी को ना बताना। तुम अकल वाले जवान हो, अपने तौर पर जासूसी करना। कोई इशारा मिल जाए तो उसी वक्त थाने आ जाना। मुनव्वर चला गया और वो दिन गुजर गया। अगला रोज़ भी दूसरे कामों में गुजर गया। शाम को शफात का एक चेला आ गया। उसे मालूम नहीं था कि मुझे मालूम है कि ये शख्स शफात है, साधु नहीं। ये चेला शरीफ आदमी नहीं था, शफात के गिरोह का आदमी था। उसका हाल हुलिया साधुओं वाला था। उसने सर उस्तरे से साफ करा रखा था और माथे पर 2-3 रंगों की लकीरें डाली हुई थीं। जोगिया रंग के साधुओं जैसे कपड़े पहन रखे थे। घुटनों के नीचे टांगें नंगी थीं। जवान आदमी था। गुरु महाराज ने भेजा है, उसने कहा। वो बहुत बुरी तकलीफ़ में हैं। मैं गुरु महाराज की क्या मदद कर सकता हूँ? मैंने कहा। उन्हें अगर कोई आदमी परेशान करे तो मुझे बताओ, क्या तकलीफ़ है उन्हें? उसने वही तकलीफ़ बताई जो शफात मुझे पहले बता चुका था, लेकिन अब उसकी हालत और ज़्यादा बिगड़ गई थी। चेले की रिपोर्ट ये थी, शाम के बाद उसकी कैफियत ये हो जाती थी कि बैठे बैठे उठ खड़ा होता, खंजर निकाल लेता और ललकारने लगता, आओ करीब आओ मेरे। और वो एक जगह खड़ा हर तरफ देखता और घूमता रहता था। चेले उससे पूछते थे कि उसे क्या नज़र आ रहा है। वो कहता था कि जिन और चुड़ैलें हैं। यह कैफियत ज़्यादा देर नहीं रहती थी, लेकिन अगला दौरा पिछले दौरे से ज़्यादा शदीद होता था। 2 रातों से उसकी हालत ये हो गई थी कि दोनों रातें वो 2-3 बार उठा और वाही तबाही बकता गुफ से बाहर निकलता दौड़ गया। चेले भी जाग उठे और बाहर को दौड़े गए। अपने गुरु महाराज को देखा, वो हवा में इधर उधर खंजर मार रहा था। चेलों ने उसे पकड़ लिया और अंदर ले गए। दिन के वक्त वो बिल्कुल ठीक रहता था। उसके पास हिंदू आते रहते थे, औरतें ज़्यादा आती थीं। मुझे मालूम था कि ये चेला बहरूपिया है और पक्का बदमाश, लेकिन मैंने उसे ना जताया। उसके साथ बातें होती रही। मैंने उससे बहुत कुछ पूछा। उसने बताया कि अली रज़ा 2 दिनों से शफात के पास आ रहा है। अली रज़ा के मुतल्लिक आपको बता चुका हूँ कि वो नीम पागल हो चुका था, या यूँ कह लें कि उसे पागलपन का दौरा दिन रात में 3-4 बार पड़ता था। वो क्या क्या लगाता था या रोता था। अली रज़ा गुरु महाराज से कहता है कि मुझे ठीक करो। चेले ने मेरे एक सवाल के जवाब में कहा, गुरु महाराज ने उसे कहा है कि मैं खुद ना जाने किस मुसीबत में गिरफ्तार हूँ, तुम्हें किस तरह ठीक कर सकता हूँ। अली रज़ा कहता है, मेरी ये हालत तुम्हारी वजह से हुई है, तुम ही मेरी हालत ठीक कर सकते हो। कल अली रज़ा फिर आ गया और गुरु महाराज के साथ उसने बड़ी ही बदतमीज़ी से बातें की। महाराज की तबीयत ठीक नहीं थी। चेलों ने अली रज़ा को धक्के देकर गुफ से निकाल दिया। मुझे तो मालूम था कि अली रज़ा इस हालत को किस तरह पहुंचा था। अली रज़ा ने शफात से क्या काम कराया था, लेकिन मैंने अनजान बनकर उस चेले से पूछा कि अली रज़ा ने गुरु महाराज से ये क्यों कहा था कि उसकी हालत गुरु महाराज की वजह से हुई है। मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं सरकार। चेले ने कहा, तुम्हें सब कुछ मालूम है। मैंने आगे होकर उसे राजदारी के लहजे में कहा, और मुझे भी मालूम है। उसके चेहरे पर घबराहट आ गई और उसने आंखें इधर उधर फेरनी शुरू कर दी। मत घबराओ, मैंने कहा, सही बात बताओ, महाराज ने मेरे लिए क्या पैगाम भेजा है। थाने के अहाते से निकलकर फिर साधु का चेला बन जाना। मेरे साथ सीधी बात करो सरकार। उसने फीकी सी मुस्कुराहट से कहा, महाराज बहुत डरे हुए हैं। वो कहते हैं कि थानेदार हजूर से कहना कि मुझे थाने में बिठा लो, मेरी जान खतरे में है। मेरे पास आओ और मेरी हालत देखो। अपने महाराज से कहना कि मैं वो इल्म नहीं जानता जो तुम्हें इस उल्टे असर से निजात दिला दे। मैंने कहा, थानेदार मुलजिमों और मुश्तबों को थाने में बिठाया करते हैं, किसी को पनाह नहीं दिया करते। दरअसल शफात का दिमाग उसके हाथ से निकल गया था।
وہ مجھے اپنی حالت بتا گیا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ اس پر اس کالے جادو کا الٹا اثر ہو گیا ہے جو اس نے شکوری پر چلایا تھا، لیکن میں اسے ضمیر کی سزا کہتا تھا۔ بے شک وہ مجرم فطرت کا آدمی تھا، لیکن ضمیر کی خاصیت ہے کہ اپنے اوپر کسی جرم کا بوجھ نہیں لے سکتا۔ اس سے بڑا گھناؤنا جرم سرزد ہو گیا تھا۔ ایک شریف اور پاک لڑکی کو جو صوم و صلات کی پابند تھی کالے علم کے اثر میں لانا ایسا جرم تھا جسے شفاعت جیسے پختہ کار مجرم کا ضمیر بھی برداشت نہ کر سکا۔ میں شفاعت کے اس رد عمل کی دوسری وجہ بھی بیان کر چکا ہوں۔ یہ میرا ایمان ہے کہ جو طاقت اللہ کے کلام میں ہے اس کا مقابلہ کوئی علم اور کوئی جادو نہیں کر سکتا۔ نائک زبیر احمد نے مجھے بتایا تھا کہ شکوری پہلے سے زیادہ اللہ کی یاد میں محو رہتی ہے۔ مجھے خیال آیا کہ وہ شفاعت اور علی رضا کو ضرور بد دعائیں دیتی ہوگی اور رحم راہزن اور زبیر احمد کے لیے اس کے منہ سے 100 دعائیں نکلتی ہوں گی۔ شفاعت کا چیلا جانے لگا تو رک گیا اور میرے منہ کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن ڈرتا تھا۔ میں نے اسے دوستانہ لہجے میں کہا کہ وہ کہہ دے جو کچھ کہنا چاہتا ہے۔ بات یہ ہے سرکار، اس نے کہا، مہاراج اپنے آپ میں نہیں رہے۔ اگر آپ کو سب کچھ معلوم ہے تو یہ میری بات لکھ لیں کہ وہ اپنے آپ کو ختم کر دیں گے یا ختم کر دیے جائیں گے۔ ایک فوجی جس کا نام زبیر ہے آج پھر آیا تھا۔ اس نے مہاراج سے کہا ہے کہ میں تمہیں 8 دنوں کی مہلت دی ہے، گن لو کتنے دن رہ گئے ہیں۔ مہاراج اندر سے اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ انہوں نے زبیر کے آگے ہاتھ جوڑ کر منت کی کہ مجھے بخش دو۔ زبیر نے کہا کہ خدا نے تمہاری سزا سنا دی ہے اور وہ سزا تمہیں میرے ہاتھوں ملے گی، یہاں سے چلے جاؤ۔ میں ایک جرائم پیشہ آدمی کی سیکورٹی کا انتظام نہیں کر سکتا تھا۔ شفاعت کے چیلے سے میں نے کہا کہ زبیر نے 8 دنوں کے بعد کوئی گڑبڑ کی تو میں سنبھال لوں گا، جاؤ مہاراج کو تسلی دو۔ مجھے مہاراج کا کوئی غم نہیں تھا، مجھے اگر غم تھا تو اپنی سروس اور اپنی ڈیوٹی کا تھا۔ وہ لاش میرے گلے پڑی ہوئی تھی جس کی شناخت نہیں ہو سکتی تھی۔ ڈی ایس پی کا ایک روز فون آیا جو اس نے کسی اور بات کے لیے کہا تھا، مگر یہ بات کر کے اس نے پوچھا اس لاش کی تحقیقات کر رہے ہو؟ کر رہا ہوں، میں نے کہا، اور میرے منہ سے نکل گیا یہ قتل کا کیس ہے، تفتیش کر رہا ہوں۔ اس نے خوش ہو کر مجھے شاباش دی۔ یہ شاباش مجھے مہنگی پڑ رہی تھی۔ میں نے صبح پہلے یہ کام کیا کہ ایک کانسٹیبل کو ممتاز کے گاؤں بھیجا کہ ممتاز کی ماں کو ساتھ لے آئے۔ اسی روز نائک زبیر احمد کے گاؤں کا نمبردار شنکر آ گیا۔ اس نے پہلی خبر یہ سنائی کہ کل نائک زبیر اور شکوری کی شادی ہو رہی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ لوگ شکوری کے متعلق کیا باتیں کرتے ہیں۔ زبیر نے سب کے منہ بند کر دیے ہیں۔ شنکر نے کہا، اب کوئی شکوری کے خلاف بات کرتا ہے تو ادھر ادھر دیکھ کر کرتا ہے کہ زبیر نہ سن لے۔ لوگوں نے تو ایسی ایسی باتیں گھڑی تھی کہ سننے والے کانوں کو ہاتھ لگاتے تھے۔ ایک بات تو ہر کوئی کہتا تھا کہ خود گئی تھی اور عیش موج کر کے واپس آ گئی ہے۔ کوئی کہتا تھا کہ ایک آدمی کے پیچھے نکل گئی تھی کہ وہ اس کے ساتھ شادی کرے گا، لیکن اس آدمی نے اسے خراب کر کے واپس بھیج دیا ہے۔ نائک زبیر نے ایک دن گاؤں کے سرکردہ مسلمانوں اور ہندوؤں کو اکٹھا کر لیا اور للکار کر کہا کہ جسے شکوری کے خلاف بات کرنی ہے وہ میرے سامنے کرے۔ سب خاموش رہے۔ زبیر نے انہیں کہا کہ تھوڑی دیر بیٹھو، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ چلا گیا اور علی رضا کو پکڑ کر لے آیا۔ علی رضا معمولی آدمی نہیں، لیکن زبیر نے اس کا گریبان پکڑ رکھا تھا اور علی رضا کے منہ سے بات نہیں نکل رہی تھی۔ زبیر نے سب سے کہا کہ اس سے پوچھو کہ شکوری کہاں گئی تھی۔ علی رضا کا دماغ صحیح نہیں، کسی کو معلوم نہیں کہ اسے کیا ہوا تھا، وہ تو پاگل ہو گیا ہے۔ زبیر کی بات سن کر علی رضا نے کہہ لگایا، پھر بچوں کی طرح رونے لگا۔ میں بھی وہیں تھا۔ میں نے کہا کہ یہ تو پاگل ہے، اسے تنگ نہ کرو۔ اتنی دیر میں علی رضا کے خاندان کے 3 آدمی آگے۔ انہیں کسی نے بتایا تھا کہ زبیر علی رضا کو گریبان سے پکڑ کر کہیں لے گیا ہے۔ وہ 3 آدمی لاٹھیاں لے کر آئے تھے۔ زبیر کودتا پھلانگتا وہاں سے چلا گیا۔ ہم سمجھے کہ بھاگ گیا ہے، لیکن وہ اپنی ایک نالی بندوق اٹھائے آ گیا۔ اس کے گلے میں کارتوسوں کی پیٹی تھی۔ اس نے سب کو للکارا۔ سب جانتے ہیں کہ وہ کیسا آدمی ہے۔ سارے گاؤں میں اس جیسا اکھڑ اور جرت والا کوئی آدمی نہیں۔ وہ معمولی باپ کا بیٹا نہیں، اس کا باپ صوبے دار میجری پینشن پر آ کر مرا تھا۔ انگریزوں نے اسے بے شمار زمین دی تھی۔ زبیر کے 2 چچے بڑے زبردست آدمی ہیں، ان کے بیٹے زبیر کے بازو ہیں۔ ادھر زبیر بندوق لے کر نکل آیا، ادھر اس کے چچیرے بھائی لاٹھیاں اور کلہاڑیاں لے کر آ گئے۔ علی رضا کے بھائی اور دوسرے 2 رشتہ دار وہاں سے کھسک گئے۔ زبیر نے للکار کر کہا، کسی نے میری منگیتر کا نام بھی لیا تو اس کی زبان کھینچ لیں گے۔ وہاں سارے گاؤں کی آبادی اکٹھی ہو گئی تھی۔ زبیر نے ہمارے سوامی جی شفاعت کے خلاف بولنا شروع کر دیا۔ اس نے ایسے ایسے الفاظ کہے کہ ہندو تم تو ہو ہی بے غیرت، وہ جسے تم گرو سادھو مہاراج سوامی اور نہ جانے کیا کیا کہتے ہو، مسلمان نوسر باز ہے اور وہ چور اور ڈاکو ہے، وہ رحم راہزن کا اور بدماشوں کا دوست ہے، اور تم اپنی بیٹیوں اور جوان عورتوں کو اس کے پاس بھیجتے ہو۔ میں ڈر گیا کہ اب ہندو مسلم فساد ہوا کہ ہوا۔ میں نے فوراً ایک آدمی سے کہہ دیا کہ ہندو اور مسلمانوں کی لڑائی شروع ہو گئی تو تم میری گھوڑی پر فوراً تھانے اطلاع کر دینا۔ لیکن ہندوؤں نے عقل سے کام لیا۔
میں نے زبیر کو گلے لگا کر ٹھنڈا کیا اور اسے اس کے گھر لے گیا۔ رات کو سرکردہ ہندوؤں نے مندر میں بیٹھ کر سر جوڑے، میں بھی گیا تھا۔ کئی بار ایسا ہوا ہے کہ کسی جگہ کوئی سکھ یا مسلمان سادھوؤں یا یوگیوں کے بحروب میں پکڑا گیا۔ ہم نے زبیر کی بات پر غصہ کرنے کی بجائے اس پر غور کیا کہ کسی طرح معلوم کرو کہ یہ سادھو جسے ہم سوامی کہتے ہیں کوئی بہروپیہ تو نہیں۔ آپ کے تھانے سے خبر اڑی کہ یہ سادھو مشکوک ہے۔ اگلے روز 2 معزز ہندو آپ کے پاس آئے اور آپ سے پوچھا کہ یہ سادھو مشکوک تو نہیں۔ آپ نے انہیں یقین دلایا کہ یہ سادھو صحیح معنوں میں سادھو ہے، اور اس نے تو آپ کو ایسی باتیں بتائی تھی جو بالکل ڈھکی چھپی تھیں۔ نمبردار کے ساتھ میری بہت باتیں ہوئیں۔ اس نے بتایا کہ ہندوؤں کے پنڈت نے شفاعت کی گفت میں جا کر اس کے ساتھ اپنے مذہب کی باتیں کی تھیں اور شفاعت امتحان میں پورا اترا تھا۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ وہ کتنا کامیاب بہروپیہ تھا۔ نمبردار نے زبیر کے متعلق یہ رائے دی کہ وہ ہٹ کا پکا ہے اور وہ جو کہتا ہے وہ کر کے ہی رہتا ہے۔ مجھے یاد نہیں آ رہا تھا کہ مجھ سے کب بھول ہو گئی کہ میں نے زبیر کو بتا دیا کہ یہ سادھو جرائم پیشہ مسلمان ہے۔ میں تو اسے راز رکھنا چاہتا تھا۔ مجھے یہ ڈر بھی محسوس ہونے لگا کہ زبیر احمد اگر ایسا ہی ہے جیسا شنکر بتا رہا ہے تو وہ کہیں شفاعت کو قتل ہی نہ کر دے۔ نمبردان تھانے میں آتے رہتے تھے، یہ ان کی ڈیوٹی تھی۔ شنکر بھی ایسے ہی چکر میں آیا تھا۔ کچھ سرکاری باتیں ہوئیں اور وہ چلا گیا۔ دوپہر کے بعد ممتاز کی ماں آ گئی، اس کے ساتھ اس کا خاوند اور دونوں بیٹے تھے۔ وہ سب میرے پاس آ گئے۔ سب سے پہلے ممتاز کے باپ نے مجھ سے پوچھا کہ میں نے انہیں کیوں بلایا ہے۔ اس شخص کے متعلق میں سن چکا تھا کہ ڈھیلا اور کھوکھلا آدمی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ میں نے انہیں نہیں بلایا، میں نے صرف اس عورت کو بلایا ہے جو لاپتہ لڑکی کی ماں ہے۔ ہم دونوں اس کے بیٹے ہیں، آپ کو معلوم ہی ہے۔ بڑے بیٹے فیروز نے کہا، آپ جو کچھ پوچھنا چاہتے ہیں وہ ہم سے پوچھ لیں، ہم آپ کو سب کچھ بتا گئے تھے۔ چھوٹے بیٹے اقبال نے کہا، اب اور آپ کیا پوچھنا ہے آپ کو؟ مجھے جو کچھ پوچھنا ہے وہ میں تمہاری ماں سے پوچھوں گا۔ میں نے کہا، اگر تم لوگ اپنی بہن کی گمشدگی کی رپورٹ اپنے تھانے میں دے دیتے تو آج اس تھانے کے چکروں سے محفوظ رہتے۔ مجھے پوری تحقیقات کرنے کا حکم ملا ہے۔ تمہاری بہن قتل ہوئی ہے، تم تینوں باہر نکل جاؤ اور اس عورت کو یہیں رہنے دو، یہ گاؤں نہیں تھانہ ہے۔ وہ باہر نکل گئے۔ میں نے کانسٹیبل کو بلا کر کہا، ان تینوں کو یہاں سے دور لے جاؤ، برآمدے سے بھی باہر لے جاؤ۔ میں آپ کو پہلے ہی بتا دیتا ہوں کہ میں جسمانی ایذا رسانی کا قائل نہ تھا۔ میرا طریقہ تفتیش کچھ اور تھا۔ ان لوگوں کو میں کسی اور اذیت میں مبتلا کرنا چاہتا تھا، وہ اس طرح نہیں کہ انہیں بار بار تھانے بلانا تھا۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ میں انہیں پہلی ہی بار کہتا کہ تم نے اپنی بہن کو قتل کیا ہے اور وہ یہ کہہ دیتے کہ ہاں ہم نے اپنی بہن کو قتل کیا ہے۔ یہ بھی تو ممکن تھا کہ انہوں نے بہن کو قتل نہ کیا ہو۔ اگر قتل ہی کیا تھا تو یہ ایسا قتل تھا جس میں ملزموں کا کوئی سراغ نہیں ملا کرتا۔ میرے اس طریقے کی پہلی کڑی یہ تھی کہ ان کی ماں کو بلایا تھا اور وہ میرے سامنے بیٹھی تھی۔ میں نے اپنا رویہ اور انداز تھانے داروں جیسا کر لیا تھا۔ بیٹی کا کچھ پتہ چلا؟ میں نے ممتاز کی ماں سے پوچھا۔ نہ جی، اس نے مغموم سے لہجے میں جواب دیا۔ آپ کہتے ہیں کہ اس کی لاش ملی ہے، میں کس طرح یقین کر لوں کہ تمہیں معلوم نہ ہو کہ تمہاری بیٹی کس کے ساتھ گئی تھی؟ مجھے کچھ پتہ نہیں، اس نے جواب دیا۔ میں اتنا ہی جانتی تھی کہ وہ منور کو چاہتی ہے۔ تم نے کہا تھا کہ منور کی ذات تمہاری ذات سے کمتر ہے۔ میں نے کہا، تم نے یہ جھوٹ کیوں بولا تھا؟ جھوٹ تو نہیں، اس نے کہا۔ کیا منور تمہاری ذات اور تمہاری برادری کا آدمی نہیں؟ میں نے پوچھا اور اس کا جواب سنے بغیر کہا، تم سمجھتی ہو کہ گاؤں میں کوئی اور انسان نہیں جو مجھے سچ اور جھوٹ الگ الگ کر کے بتا سکے؟ تمہارا جھوٹ تمہیں پھنسائے گا۔ اب بولو، منور کی ذات کیا ہے؟ اس نے منور کی صحیح ذات بتا دی، یہی اس کی اپنی ذات تھی۔ پھر کہنے لگی، آپ نے منور کو بلایا تھا، معلوم ہوتا ہے وہ آپ کو الٹی سیدھی باتیں بتا گیا ہے۔ وہ جھوٹا آدمی ہے، اس کی کسی بات کو سچ نہ ماننا۔ میں اسے جانتا ہوں، میں نے کہا۔ وہ کبھی کبھی تمہارے ساتھ بھی جھوٹ بول دیتا ہے۔ تم اسے بلاتی ہو اور وہ جواب بھیجتا ہے کہ منور گھر نہیں۔ اس نے چونک کر میرے منہ کی طرف دیکھا۔ دھچکا جو اسے لگا تھا وہ اس کے چہرے سے ظاہر ہونے لگا۔ آپ اس طرح سوال کرتے ہیں جیسے اپنی بیٹی کو میں نے خود غائب کیا ہے، اس نے پریشان سے لہجے میں کہا، اور اس کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ کہنے لگی، میرے غم کو آپ شاید سمجھ نہیں رہے، میری بات کان کھول کر سن لو۔ میں نے کہا، تم اس رات گھر میں نہیں تھی جس رات تمہاری بیٹی لاپتہ ہوئی تھی۔ اپنے بیٹوں سے پوچھو، وہ جانتے ہیں کہ ان کی بہن کہاں ہے۔ میں تمہاری عزت کا خیال رکھوں گا، تم خود بھی اپنی عزت کا خیال کرو۔ بار بار تھانے آنا ٹھیک نہیں، مجھ سے تم لوگ کوئی بات نہیں چھپا سکتے۔ میں تمہیں بتا دوں کہ جہاں سے لاش ملا کرتی ہے اس جگہ کی مٹی گواہی دیا کرتی ہے کہ قاتل کون ہے۔ میں تمہیں جانے کی اجازت دے دیتا ہوں، اگلی بار بلاؤں گا تو سوچ کر آنا، یہاں جھوٹ نہیں چلے گا۔ میں نے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ وہ کچھ کہے بغیر باہر چلی گئی۔ اس کا خاوند اندر آ گیا مجھ پر یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ بڑی اونچی ذات کا آدمی ہے۔ اس نے کوئی بات کی، اپنے گھر کی خبر لے چودھری۔ میں نے اسے کہا، اپنی چارپائی کے نیچے لاٹھی پھیر، یہ تھانہ ہے،
وہ میرے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا اور منہ بے وقوفوں کی طرح کھول کر میرے منہ کی طرف دیکھنے لگا۔ ایسے لگتا تھا جیسے وہ میری بات نہ سمجھ سکا ہو۔ مجھے اس پر غصہ آنے لگا تھا۔ مجھے کچھ پتہ نہیں چل رہا، اس نے بے بسی کے لہجے میں کہا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی، بیٹے اپنی ماں کے قابو میں ہیں، مجھے کچھ نہیں بتاتے۔ اپنی بیٹی سے مجھے بہت پیار تھا۔ اس کی ہچکی نکل گئی اور اس کی آنکھوں میں آنسو آگے کہنے لگا، میں نے کہا تھا کہ ممتاز کا رشتہ منور کو دے دو۔ میرا چھوٹا بیٹا بھی یہی کہتا تھا، لیکن میری بیوی نہ مانی۔ منور کو وہ پسند نہیں کرتی تھی۔ منور کیسا لڑکا ہے؟ بہت اچھا لڑکا ہے، اس نے جواب دیا۔ میرے بیٹوں کی طرح ہر کسی کے گلے نہیں پڑتا، بولتا وہاں ہے جہاں بولنے کی ضرورت ہوتی ہے، پھر ایسا بولتا ہے کہ سب کے منہ بند کر دیتا ہے۔ ایک بات بتاؤ چودھری، میں نے پوچھا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری بیٹی منور کو چاہتی تھی؟ اچھی طرح معلوم تھا جی۔ کبھی تمہارے دل میں شک آیا کہ منور نے ممتاز کو کہیں چھپا رکھا ہے؟ نہیں، اس نے بڑی زور زور سے سر ہلا کر کہا۔ منور ایسا لڑکا نہیں، میں قسم بھی کھا سکتا ہوں۔ میں نے اس سے اور بھی بہت کچھ پوچھا، لیکن ایسے لگتا تھا جیسے اپنے گھر کے متعلق اسے کچھ بھی معلوم نہیں۔ اسے کہا کہ وہ چلا جائے۔ وہ باہر نکلا تو اس کے بیٹے آ گئے۔ انہیں میں نے ایسی فضول باتیں کہیں کہ وہ گھبرا گئے۔ میں نے انہیں چلے جانے کو کہا۔ میرا مقصد یہ تھا کہ انہیں مسلسل گھبراہٹ اور بے یقینی کی کیفیت میں رکھا جائے۔ اس سے اگلے روز نائک زبیر احمد شکوری کی شادی تھی۔ مجھے بالکل یاد نہیں تھا۔ نمبردار شنکر مجھے بتا گیا تھا، میرے لیے ان کی شادی کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ تھانے دار ایسی غیر ضروری باتیں یاد نہیں رکھ سکتے۔ میرا وہ دن تھانے کی جھک جھک بک بک میں گزر گیا۔ رات کے غالباً 9:30 کا وقت تھا۔ میں اپنے گھر میں تھا۔ 2 آدمی آ گئے تھے، ان کے ساتھ گپ شپ چلتی رہی۔ وہ چلے گئے اور میں لیٹ گیا۔ اونگ آ رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میری بیوی نے دروازہ کھولا اور مجھے آ کر بتایا کہ ایک آدمی آیا ہے، اپنا نام علی رضا بتاتا ہے، کہتا ہے بہت ضروری کام ہے۔ علی رضا کا نام سن کر میں بیدار ہو گیا، لیکن خیال آ گیا کہ وہ علی رضا نہیں ہو سکتا۔ اس کے متعلق تو بتایا گیا تھا کہ نیم پاگل ہے۔ بہرحال میں اٹھا اور اسے بیٹھنے والے کمرے میں لے گیا۔ یہ وہی علی رضا تھا اور اچھا بھلا تھا۔ ایک خبر لایا ہوں، اس نے کہا۔ آپ اس تھانے میں نئے آئے ہیں؟ میں اس تھانے کا پرانا آدمی ہوں۔ مجھ پر ایسی مصیبت آ پڑی کہ آپ کی خدمت کا موقع ہی نہ ملا۔ تم وہ خبر سناؤ جو لائے ہو۔ آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ رحمہ راہزن اشتہاری ملزم ہے۔ اس نے کہا، وہ اس وقت میرے گاؤں میں ہے۔ اگر آپ فوراً حرکت کریں تو اسے گرفتار کر سکتے ہیں۔ وہاں کیا کر رہا ہے؟ میں نے پوچھا۔ کس کے گھر میں ہے؟ ایک شادی پر آیا ہوا ہے، علی رضا نے جواب دیا۔ اسی لڑکی کی شادی ہے جو لاپتہ ہو گئی تھی۔ شکوری نائک زبیر کے ساتھ رحمے کو زبیر نے بلایا ہے، باہر گانا بجانا ہو رہا ہے۔ میں ساری بات سمجھ گیا۔ رحمے کو زبیر نے اس لیے شادی پر مدعو کیا ہوگا کہ رحمے نے شکوری کی عزت کی حفاظت کی تھی۔ علی رضا رحمے کی مخبری کرنے اس لیے آ گیا تھا کہ رحمے نے اس شخص کو اپنی قید میں رکھ کر جسمانی اور دماغی لحاظ سے بیکار کر دیا تھا۔ علی رضا رحمے سے انتقام لے رہا تھا۔ مجھے یہ بھی دیکھنا تھا کہ علی رضا ہوش میں ہے یا پاگل پن کے دورے میں۔ تمہیں عام طور پر کیا تکلیف ہوتی ہے؟ میں نے کہا۔ میں نے سنا ہے کہ تمہیں کوئی دماغی تکلیف ہو جاتی ہے۔ آپ نے ٹھیک سنا ہے، اس نے جواب دیا۔ دن میں 2-3 مرتبہ ایسا دورہ پڑتا ہے کہ مجھے کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ دورے کے بعد مجھے بتایا جاتا ہے کہ میں ہنستا رہا ہوں یا روتا رہا ہوں یا دونوں کام کرتا رہا ہوں۔ میرے جسم میں کوئی ایسی کمزوری پیدا ہو گئی ہے کہ جسم کی طاقت آدھی بھی نہیں رہی۔ بولتے بولتے وہ مسکرایا اور کہنے لگا، فکر نہ کریں، میں اس وقت بالکل ہوش میں ہوں۔ رحمِ راہزن کو دیکھ کر میں بالکل ہوش میں آ گیا ہوں۔ میں نے اسے کچھ پوچھنے کی ضرورت محسوس نہ کی کہ اس کی یہ حالت کس وجہ سے ہوئی ہے۔ مجھے یہ اعتبار آ گیا کہ اس وقت یہ شخص واقعی ہوش میں ہے۔ اچانک مجھے ایک خیال آ گیا۔ اس خیال کے تحت میں نے علی رضا سے کہا کہ وہ فوراً اپنے گاؤں چلا جائے اور رحمے پر نظر رکھے۔ اگر رحمہ میرے پہنچنے سے پہلے وہاں سے چلا جائے تو علی رضا دیکھے کہ وہ کدھر گیا ہے۔ علی رضا جانے کے لیے اٹھا اور بولا، میں نے نمبردار شنکر کے ساتھ بات کی تھی، اس نے کہا تھا کہ تم فوراً تھانے پہنچو اور ملک صاحب سے کہو کہ دیر نہ کریں، شکار ہاتھ سے نکل جائے گا۔ علی رضا گھوڑی پر آیا تھا، وہ باہر نکلا اور مجھے گھوڑی کے سرپٹ دوڑنے کی آواز سنائی دی۔ ایک مسلمان کانسٹیبل میرے گھر کے چھوٹے موٹے کام کیا کرتا تھا۔ میں نے اسے ایک الگ کمرہ دے رکھا تھا جہاں وہ رات کو سویا کرتا تھا۔ میں اس کے کمرے میں گیا، اسے گہری نیند سے اٹھایا۔ اس نے چادر باندھ رکھی تھی اور کرتا پہنا ہوا تھا۔ یہی کپڑے پہنے رکھو، میں نے اسے کہا۔ سر پر دیہاتوں کی طرح پگڑی لپیٹ لو، فوراً نمبردار شنکر کے گاؤں پہنچو۔ وہاں ایک شادی ہو رہی ہے، ناچ گانا بھی ہو رہا ہے۔ رحمہ راہزن وہاں موجود ہے۔ تم نے اسے کبھی دیکھا تو نہیں؟ نہ جی، اس نے جواب دیا، میں نے صرف سنا ہے، اسے دیکھا کبھی نہیں۔ تم نے اس فوجی کو تو دیکھا ہے نا جس کا نام زبیر ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ تھانے میں بھی آتا رہا ہے؟ ہاں جی، اس نے جواب دیا۔ اسے تو بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ تم بہت تیز چلو اور اس گاؤں پہنچو، میں نے اسے کہا، لیکن وہاں تمہیں کوئی ایسا آدمی نہ دے سکے جو تمہیں پہچانتا ہو۔ زبیر کی شادی ہو رہی ہے،
پگڑی کا پلو منہ پر کر لینا اور کسی سے کہنا کہ زبیر کو باہر بھیجو، بڑا ضروری کام ہے۔ زبیر جب آ جائے تو اسے الگ اندھیرے میں لے جانا اور اسے کہنا کہ مجھے ملک صاحب نے بھیجا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ رحمے کو وہاں سے نکالو، مخبری ہو گئی ہے، اور رحمے سے کہو کہ گاؤں کے قبرستان کی طرف آ جائے، دل میں کوئی شک نہ رکھے، میں اس کے ساتھ 2 باتیں کروں گا اور اسے نکال کر گاؤں پر چھاپا ماروں گا۔ میں نے اس کانسٹیبل کو خاصی زیادہ باتیں سمجھائی تھیں، آپ کو بہت تھوڑی سنا رہا ہوں۔ اس کانسٹیبل پر مجھے پورا اعتماد تھا، میں اس کا افسر تو تھا ہی، لیکن افسری ماتحتی سے ہٹ کر وہ معلوم نہیں کیوں میرا مرید بن گیا تھا۔ میرے اشارے پر وہ گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں وردی پہن کر تھانے گیا، ایک ہیڈ کانسٹیبل اور 8 کانسٹیبلوں کو گاؤں پر چھاپا مارنے کے لیے تیار کیا۔ مجھے کوئی جلدی نہیں تھی، سب آرام آرام سے تیار ہوتے رہے۔ میں دانستہ وقت ضائع کر رہا تھا، میں رحمے کو وہاں سے بھگانے کا انتظام کر چکا تھا، لیکن چھاپا مارنا ضروری تھا۔ اگر میں چھاپا نہ مارتا تو علی رضا اور ہندو نمبردار سرکردہ ہندوؤں کو بتا کر میرے خلاف شکایت اوپر پہنچا سکتے تھے کہ میں نے اطلاع ملنے کے باوجود چھاپا نہ مارا۔ میں وقت اس لیے ضائع کر رہا تھا کہ میرا کانسٹیبل پہلے پہنچ جائے اور رحمے کو وہاں سے کھسکا دے۔ میں اپنی گاردر کو ساتھ لے کر چل پڑا۔ میں راستے میں سب کو بتاتا گیا کہ گاؤں کے تمام راستے بند کر کے رحمے رہزن کو پکڑنا ہے، ہو سکتا ہے مقابلہ ہو جائے۔ ہم چلے گئے اور گاؤں سے کچھ دور رہ گئے۔ مجھے اندازہ تھا کہ گاؤں کا قبرستان کس طرف ہے۔ ایک جگہ پہنچ کر میں نے گارو سے کہا کہ سب یہاں بیٹھ جائیں، میں ذرا آگے کا حال احوال دیکھ لوں۔ میں چکر کاٹ کر قبرستان کی طرف چلا گیا۔ چاندنی ابھی کم تھی، اکیلے ہو یا سارا تھانہ ساتھ لائے ہو۔ میں قبرستان کے قریب پہنچا تو ایک آواز آئی۔ یہ آواز رحمے رہزن کی ہی ہو سکتی تھی، میں نے اسے کبھی دیکھا نہیں تھا۔ تھانے میں اس کی تصویر موجود تھی، اشتہاری ملزموں کی تصویریں ہر تھانے میں رکھی جاتی ہیں۔ میں تھانے سے روانہ ہوتے وقت اس کی فوٹو اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ آگے آ جا رحمے، میں نے کہا، فکر نہ کر۔ وہ ایک بڑے چوڑے اور گھنے درخت کی اوٹ میں کھڑا تھا۔ میں قریب گیا تو وہ سامنے آ گیا۔ میں نے اس پر ٹارچ کی روشنی ماری، پھر جیب سے تصویر نکال کر دیکھی۔ یہ اس کی پرانی تصویر تھی۔ میں ہی رحمہ ہوں استاد، اس نے کہا، تمہارا پیغام مل گیا تھا، دیکھ تیرے وعدے پر آ گیا ہوں۔ رحمے، میں نے کہا، میں نے کبھی کسی کو چھوڑا نہیں، تم تو جال میں ایسے آئے تھے کہ نکل ہی نہ سکتے تھے، لیکن ایک نیکی کا صلہ تمہیں ملنا چاہیے۔ تمہارے ساتھ میں نے کون سی نیکی کی ہے استاد، اس نے کہا، تم نیکی نہ کرتے تو آج یہ شادی نہ ہو رہی ہوتی جو اس گاؤں میں ہو رہی ہے۔ میں نے کہا، تم نے ایک نیک اور پاک لڑکی کو پاک ہی واپس کر دیا تھا۔ وہ میرے کچھ نہیں لگتی رحمے، تم ڈاکو اور راہزن ہو کر ہاتھ آیا ہوا اتنا خوبصورت مال امانت سمجھ کر واپس کر سکتے ہو تو میں تھانے دار ہو کر اس سے اچھا زیادہ کام کر سکتا ہوں۔ تیری مہربانی استاد، اس نے کہا۔ میں گاردر ساتھ لایا ہوں، میں نے کہا، گاؤں پر چھاپا ماروں گا، تمہیں پہلے اطلاع کر دی تھی، جاؤ نکل جاؤ۔ ایک بات دماغ میں بٹھا لو، میرے علاقے میں کبھی نہ آنا، میں کسی کو چھوڑا نہیں کرتا اور میں سودا بھی نہیں کیا کرتا، ساری عمر خادم رہوں گا۔ اس نے کہا، کبھی میری ضرورت پڑی تو اشارہ کر دینا۔ میں زبیر کے مجبور کرنے پر آ گیا تھا، وہ مجھ تک پہنچ گیا، میں ابھی اسی ٹھکانے پر تھا۔ اس نے کہا کہ تمہارے بغیر میری شادی مکمل نہیں ہوگی، تم نے میری امانت میں خیانت نہیں کی تھی۔ میں نے سوچا کہ ایک تو میں نے اس لڑکی کو بیٹی کہا تھا، دوسری وجہ یہ ہوئی کہ زبیر اصل مرد ہے، اس نے اس لڑکی کو گلے لگا لیا ہے جسے اس کے تمام رشتہ داروں اور برادری نے دھتکار دیا تھا۔ بس یہی سوچ کر چلا آیا، لڑکی کو جوڑا اور سلامی دینی تھی، وہ دے چلا ہوں۔ مخبری کس نے کی تھی تمہیں اطلاع کرنے تھانے کون گیا تھا؟ میں اپنے علاقے میں قتل کی واردات کرانا نہیں چاہتا، میں نے کہا، جاؤ نکل جاؤ۔ اس نے میرا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر دبایا اور ایک طرف نکل گیا۔ میں کوئی رائے نہیں دوں گا، میں نے اچھا کیا تھا یا برا، رائے آپ خود قائم کر لیں۔ اس وقت میں نے جو محسوس کیا تھا اس کے مطابق فیصلہ کر دیا۔ میں اپنی گارد کے ساتھ واپس گیا اور کہا کہ گاؤں کے قریب پہنچ جاؤ، وہاں دیکھیں گے کہ شادی والی جگہ کو گھیرے میں لینا ہے یا کیا کرنا ہے۔ میں گارد کو ساتھ لے کر بہت تیز چلتا گاؤں کے قریب چلا گیا۔ 2 آدمی میرے پاس آئے، ایک نمبردار شنکر تھا اور دوسرا علی رضا۔ وہ تو نکل گیا ہے حضور، نمبردار نے کہا، قبرستان کی طرف آیا تھا۔ ہم دونوں نے دور دور سے اس کا پیچھا کیا، قبرستان میں 4-5 آدمی اس کے ساتھ ہو گئے، وہ اس کے آدمی تھے، ہمیں آگے جانے کی ہمت نہ ہوئی۔ نمبردار، میں یا گاؤں کے کسی اور آدمی میں ہمت ہوتی بھی تو وہ رحمے کا پیچھا کرنے کی جرات نہ کرتا۔ رحمے کو اگر پتہ چل جاتا کہ مخبری کس نے کی ہے تو اسے قتل کر کے ہی گاؤں سے نکلتا۔ میں نے علی رضا سے ویسے ہی کہہ دیا، تمہارا دشمن تو جال میں آ کر نکل گیا ہے۔ علی رضا اس وقت تک ٹھیک تھا، میری بات سنتے اس نے دھماکے کی طرح کہکھا لگایا، میں بدک گیا۔ پھر اس نے آسمان کی طرف منہ کر کے اس طرح آواز نکالی جس طرح کتے رویا کرتے ہیں، کتے کی اس آواز کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ میں نے اس شخص کو پہلی بار اس کیفیت میں دیکھا تھا، میں ڈر گیا۔ اسے یہ دورہ شاید اس صدمے سے پڑا تھا کہ اس کا دشمن صاف بچ کر نکل گیا تھا۔ 2-3 آدمی آگے جو اسے پکڑ کر اس کے گھر لے گئے۔ میں نے اپنی کارگزاری کے لیے کچھ کرنا تھا، قانون کی روح سے
دیکھا جاتا تو یہ نائک زبیر کا جرم تھا کہ اس نے ایک اشتہاری ملزم کو اپنے گھر بلایا اور پولیس کو اطلاع نہ دی۔ اگر میں اسے خراب کرنا چاہتا تو میں اسے اس جرم میں گرفتار کر لیتا کہ اس نے ایک اشتہاری ملزم کو اپنی پناہ میں رکھا ہے، لیکن میں نے جو صورتحال پیدا کر دی تھی اس میں میرے لیے ضروری تھا کہ میں زبیر کو بچائے رکھتا۔ میں نے چند ایک گواہ اکٹھے کیے اور ان سے ایسے بیان لے کر قلم بند کیے جن سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ یہاں گانا بجانا اور بھانڈوں کا تماشا ہو رہا تھا اور رحمہ آ گیا۔ نمبردار اور علی رضا کے سوا اسے کسی نے بھی نہ پہچانا۔ نمبردار نے فوراً تھانے اطلاع دے دی۔ زبیر کا بیان ایسا لکھا جس سے ثابت ہوتا تھا کہ وہ راہزن کو جانتا ہی نہیں۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ کہانی ایسی ہے کہ اس کی ہر ایک تفصیل لکھنی چاہیے، کیونکہ بعض واقعات اس طرح لگتے ہیں جیسے یہ حقیقی نہیں۔ مثلا رحمہ کو نکال کر میں نے جو کارروائی کی اور بیان وغیرہ لیے وہ پورے آنے چاہیے، ورنہ پولیس والے کہیں گے کہ یہ شخص بنڈل پھینک رہا ہے۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ اس طرح کہانی بہت لمبی ہو جائے گی اور ایسی چیزوں سے دل بھر جائے گا جو پڑھنے والوں کی دلچسپی کی چیزیں نہیں۔ میں نے کارروائی کی اور واپس آ گیا۔ 2 روز اور گزرے تو میں نے ممتاز کی ماں کو پھر بلایا۔ پہلے کی طرح اس کا خامد اور بیٹے بھی ساتھ آ گئے۔ میں چونکہ انہیں پریشان کرنا چاہتا تھا اس لیے انہیں باہر بٹھائے رکھا۔ تقریباً 3.5 گھنٹے بٹھا کر ممتاز کی ماں کو اندر بلایا۔ گاؤں میں وہ اونچی حیثیت کی عورت تھی، لیکن میں نے تھانے میں اسے ذرا سی بھی اہمیت نہ دی۔ اس سے میں نے وہی سوال پوچھے جو پہلے پوچھ چکا تھا۔ وہ رو پڑی۔ اس کے بعد اس کے دونوں بیٹوں کو باری باری بلایا اور دونوں سے کہا، تم نے صبح دیکھا کہ تمہاری بہن لاپتہ ہے اور تم نے کہا کہ جہاں گئی ہے وہیں رہے۔ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ تم نے کس طرح برداشت کر لیا کہ تمہاری بہن کہیں چلی گئی اور تم نے پرواہ نہ کی۔ اگر ایسا ہی تھا تو تمہیں معلوم ہوگا کہ وہ کہاں گئی ہے۔ جو بات صحیح ہے وہ مجھے بتا دو۔ دونوں نے وہی جواب دیے جو وہ پہلے دے چکے تھے۔ میں نے ان کے ساتھ اپنا رویہ بڑا سخت رکھا۔ میں تمہیں تھوڑی مہلت اور دے دیتا ہوں، میں نے کہا، اگلی دفعہ سے ہی جواب لے کر آنا۔ تم نہیں بولو گے تو میں تمہیں بتاؤں گا کہ تمہاری بہن کس طرح گئی تھی، پھر میں تمہیں سزا سے نہیں بچا سکوں گا۔ ان کے باپ کو میں نے اندر نہ بلایا اور انہیں اس وقت جانے دیا جب سورج غروب ہو رہا تھا۔ رات کو میں گہری نیند سویا ہوا تھا، دروازہ بڑی زور سے کھٹکا۔ ایک کانسٹیبل تھا، اس نے بتایا کہ سعدو شفاعت مارا گیا ہے۔ اس کا ایک چیلا آیا ہے، کہتا ہے کہ اس کی لاش گف میں پڑی ہے، اس کے سینے میں خنجر اترا ہوا ہے۔ میں نے کپڑے بدل کر تھانے پہنچنے کا فیصلہ کر لیا کہ نائک زبیر احمد کو فوراً تھانے لانا ہے۔ قتل کا پہلا شک اسی پر تھا۔ دوسرا خیال یہ تھا کہ شفاعت نے خودکشی کی ہوگی۔ اس نے خود مجھے کہا تھا کہ وہ اپنے آپ کو مار ڈالے گا۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ کسی کے ہاتھوں قتل ہو جائے گا۔ اس نے زبیر کے متعلق کہا تھا کہ وہ اسے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ میں نے حساب لگایا، زبیر نے شفاعت کو 8 روز کی مہلت دی تھی کہ وہ یہاں سے چلا جائے۔ 8 روز پورے ہو گئے تھے۔ زبیر کو اگر گرفتار کرنا نہیں تو مشتبہ بٹھانا ضروری تھا۔ میں نے زبیر اور اس کی دلہن شکوری کی خاطر رحمہ جیسے اشتہاری ملزم کو چھوڑ دیا تھا۔ زبیر پر میں نے یہ الزام بھی نہیں آنے دیا کہ اس نے ایک خطرناک اشتہاری ملزم کو گھر میں بلایا اور پولیس کو اطلاع نہ دی، لیکن میں اسے یہ جرم نہیں بخش سکتا تھا کہ اس نے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا۔ میں خوش شفاعت کی گفت کو روانہ ہو گیا اور ASI سے کہا کہ وہ زبیر کو تھانے لے آئے۔ تھانے اس کا وہی چیلا آیا تھا جو پہلے بھی میرے پاس آ چکا تھا۔ میں راستے میں اسے سنتا گیا کہ اس کا سعدو مہاراج کس طرح مرا ہے۔ اس واردات کی تفتیش میں مجھے بہت محتاط ہونا تھا، کیونکہ یہ ہندوؤں کا معاملہ تھا، ان کا مقدس سعدو مارا گیا تھا۔